औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23वें रोज़े की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान राफ़िया अवान और मेरे साथ मौजूद हैं आपके हरदिल अज़ीज़ सैयद फ़ारूक हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राफ़िया। ख़वातीन व हज़रात, आज 23वां रोज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुश असलूबी से गुजर रहा है और कुछ ही वक्त गुजर रहता है। असर हो गई है, अब बस मगरिब में कुछ ही टाइम रहता है और उसके बाद 23वां रोज़ा भी गुजर जाएगा। आखिरी अशरा, और ये अशरा आप लोग जानते हैं कि जहन्नम की आग से बचाव का ये है और इसमें अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएँ मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ताक रातें कुरान मजीद जो है वो आखिरी अशरे में नाज़िल हुआ, तो बहुत ज़्यादा अहमियत है इस अशरे की। हमारी ट्रांसमिशन भी जारी है और रोज़ाना हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ शख्सियात से, आप पर्सनैलिटी से, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराएँ, उनके हवाले से मज़ीद जानें, मुख्तलिफ़ किन महकमों में वो काम कर रही हैं, वो महकमे क्या करते हैं और अवामी खिदमत के लिए क्या कर सकते हैं। आज का मौजू क्या है? आज का मौजू है कि औलाद के हुकूक क्या हैं, यानी कि वालिदैन की जानिब फ़राइज़ क्या बनते हैं। तो जब फ़ारूक हम औलाद के हुकूक की बात करते हैं तो आजकल के दौर में तो ज़ाहिर सी बात है वालिदैन अपने औलाद से बेहद मोहब्बत करते हैं और उनसे ज़िंदा रहने का हक़ नहीं छीनते, लेकिन 1400 साल पहले की अगर बात की जाए तो बेटियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। तो ये एक हक़ इस्लाम ने, शरीयत इस्लाम ने ये बनाया कि औलाद को ज़िंदा रहने का हक़ है, खा वो बेटी हो या बेटा हो। अच्छा नाम देना भी वालिदैन का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को खूबसूरत नामों से पुकारें, अच्छे नाम जिनके मुस्बत उनके ऊपर असरात पड़ें, ऐसे नाम रखें। अकीका करना भी हक़ है, वालिदैन की जानिब से ये फ़र्ज़ है कि बेटी और बेटे दोनों का अकीका किया जाए और शफ़क़त और मोहब्बत का हक़ है कि उनसे प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से बात की जाए ताकि वो भी आने वाले वक्त में अच्छे शहरी बने और अच्छे से कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए। एक और हक़ जो हमारे दीन इस्लाम ने बड़ा वाज़ेह किया है वो है यकसा सलूक का, यानी कि बेटी और बेटे के अंदर जब मुवाजना किया जाता है तो ये आपने क्लियरली इस्लाम के अंदर ये बात दर्ज है कि आप इसको फ़ौक़ियत ना करें कि बेटों को फ़ौक़ियत हासिल है बेटियों पर, बेटियों का अपना भी बहुत मकाम है। तो यकसा सलूक करें, वालिदैन की जानिब से यकसा सलूक हो। और सबसे अहम और सबसे आखिरी हक़ जो वालिद की जानिब से और वालिदा की जानिब से फ़र्ज़ है औलाद की तरफ, वो है उनकी तालीम व तरबियत का हक़, यानी कि उन्हें कुरान पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, सरचश्मा हिदायत बनाया जाए और ज़िंदगी का उनको एक वे ऑफ़ लाइफ सिखाया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी ख़ुद भी इंडिपेंडेंटली अच्छी गुजार सकें। बिल्कुल राफ़िया, थैंक यू। बड़ा आपने जामिया तफसीली किस्म का आपने बयान दिया। औलाद के हकूक़, बिल्कुल आपने जिस तरह एक एक पॉइंट जो आपने कहा, और यकीनन आज से पहले अगर 1400 साल पहले चले जाएं तो यकीनन ख़वातीन जो बेटियां पैदा होती थी उन्हें ज़िंदा दरगोर करने का एक रिवाज था जो कि बहुत ही जाहिलाना था। वक्त बदलता गया, अवेयरनेस आती गई, तालीम आती गई और हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है कि हमें एहतराम करना है ख़वातीन का। औलाद के हकूक़ के हवाले से जब बात करते हैं, मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जो हक़ है और जो वालिदैन बस खूबी जो है अंजाम देते हैं वो तालीम और तरबियत का है। बिल्कुल, तालीम और तरबियत तो हासिल कर ही लेते हैं किसी तरह, तरबियत जो है ना वो वालिदैन करते हैं। और तरबियत आपको किसी भी इंसान की उसके कैरेक्टर में, उसके अखलाक में आपको झलकती हुई नज़र आएगी। तो ये सबसे अहम पहलू होता है तरबियत का। उसके अलावा यकीनन जिस तरह राफ़िया ने बताया और बहुत से हकूक़ हैं, लेकिन इसी तरह वालिदैन के भी बहुत से हकूक़ हैं। वालिदैन का एहतराम हर हालत में जो है वो लाज़िम है बच्चों पे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा किरदार है आपकी नशोनुमा में, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपको बड़ा करने में। इसलिए ये इट वर्क्स बोथ वेज। अच्छा जी, हमारे आज के मेहमानों के हवाले से बात करूँगा जी। आज हमारे साथ होंगी कंवल चीमा जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं माई इम्पैक्ट मीटर। माई इम्पैक्ट मीटर जो है ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो तमाम चैरिटी इंस्टीट्यूशंस को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करती है ताकि अगर आपने किसी भी अच्छे इदारे को डोनेट करना है तो आप इसके थ्रू एक ही फोरम पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ये कैसे वजूद में आई? बहुत ही प्राउड पाकिस्तानी है जी, पूरी दुनिया में घूमती हैं, बहुत से अवार्ड्स लिए हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुनैरा उमर होंगी जी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। डिजिटल मार्केटिंग आजकल डिजिटल दौर है, तो उस हवाले से उसमें किस तरह से आप अपने हुनर को इस्तेमाल कर सकते हैं एक अच्छा रोज़गार कमाने के लिए। रशीद अहमद साहब होंगे हमारे साथ, मजहबी स्कॉलर हैं। आज के टॉपिक औलाद के हकूक़ के हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात देंगे। और
حسب روایت حسب معمول ہم ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، تلاوت کلام پاک سے، اور آج یہ سعادت حاصل کریں گے عبد الرحمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیں گے ناظرین اور نعت رسول مقبول پروگرام کا حصہ بنائیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں احسان نصیر۔ جی احسان۔ دل جی سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں
وہ دنیا تم ہی تو ہو دل جی سے زندہ ہے سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں جلتے ہیں جبرائیل کے پر جسے مکاب پہ اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب احسان آپ نے بہت اچھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ پیش کیا خواتین حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ نے جانا کہیں اسٹے ٹیونڈ Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ فری آن لائن بینکنگ مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ فری چیک بک وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک Allied بینک آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ فری آن لائن بینکنگ مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ فری چیک بک
वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। वेलकम बैक। रमज़ान पाकिस्तान की 23वीं अफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ राफ़िया अमान, मेरे साथ हैं सैयद फारूक हसन। बिल्कुल 23वां आपने अच्छा किया, 23वां रोज़े को लिंक कर दिया आपने 23वां अफ्तार ट्रांसमिशन, क्योंकि हमारी डेली होती है और लाइव होती है। बिल्कुल जनाब, और थोड़ा सा दुख भी है आखिरी अशरे में, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक अब कुछ ही दिनों का मेहमान है और 7 या 8 दिनों में ख़त्म हो जाएगा और फिर अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ख़ातिन हज़रात, आज की जो हमारी पहली मेहमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही पढ़ी लिखी खातून है, प्राउड पाकिस्तानी है, ऑस्ट्रेलिया से भी तालीम हासिल की, वहाँ पे भी इन्होंने सर्व भी किया एक बहुत बड़ी टेक फर्म के साथ, आईटी की एक्सपर्ट है। इन्होंने एक ऐप बनाई, माई इम्पैक्ट मीटर, और ये बेसिकली एक ऐसी ऐप थी जिसने रेवोल्यूशनाइज़ किया कि तमाम जो ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आई, ताकि जो डोनर है यानी जिसने डोनेट करना है उस अच्छे काम के लिए, उस कॉज के लिए, बजाय इसके कि वो अलग-अलग ढूंढे डिटेल्स, वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके डोनेट कर सके। और उसके अलावा भी उसके बहुत से फीचर्स हैं। इस ऐप के हवाले से भी पूछेंगे और पाकिस्तानी ख़वातीन की अचीवमेंट्स के हवाले से भी पूछेंगे इंटरनेशनल फोरम पे। मोहतरमा कमल चीमा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आगे बढ़ने की नाज़रीन, आज की दूसरी गेस्ट हमारी है ज़ुनैरा उमर, और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। जब बात करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग की, तो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कैसे डिजिटली काम हो रहा है, कितना ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना। अपनी भी एजेंसी रन कर रही हैं, प्लस ख़वातीन उनसे कैसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रही हैं, दूसरे शहरों में रहने वाली वो कैसे ब्रिज कर रही हैं ये गैप, और आप कैसे उनसे मदद हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में करेंगे उनसे ढेर सारे सवाल। वेलकम टू द शो ज़ुनैरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा, थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी बात कि अब तो डिजिटल ईरा है राफ़िया, और किस तरह से आप घर बैठ के, जो हम अक्सर एड्स देखते हैं ना, इश्तिहार, घर बैठ के आप लाखों कमाएं, ऐसे तो ही मैं है। पूछना चाहूँगा ज़ुनैरा आज कि हम क्या जानेंगे लाखों कैसे कमा आप लोग लाखों कमा सकते पूछेंगे हम हैं। इनसे। अच्छा जी, हमारे साथ आज एक और मजहबी स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर रशीद अहमद साहब, और ये नमल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और दर्स व तदरीस से इनका ताल्लुक़ है। हम इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के टॉपिक के हवाले से आपसे बात करेंगे। मैं हमें सबसे पहले कमल से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और किचन का सेगमेंट भी होगा, हम थोड़ी देर बाद आपको किचन भी लेके जाएंगे, आपने घबराना नहीं है। कमल, ये बताइए कि माई इम्पैक्ट मीटर, ऑब्वियसली अब मतलब यू बिकम अ हाउस होल्ड नेम, आपने इतने आपके इंटरव्यूज़ भी हमने देखे हैं, और एक बड़ी आपने रेवोल्यूशनरी किस्म की ऐप बनाई, कैसी चल रही है? अब तो बने हुए भी इसे थोड़ा सा अरसा हो गया, और क्या इसमें मज़ीद जिद्दत लेके आ रही, कुछ इसके बारे में बताएं आपके हवाले से। थैंक यू सो मच। आपको ये बात सुन के हैरानगी होगी, लगता है कि अरसा हो गया, मगर इसको लॉन्च हुए भी साल भी नहीं हुआ पूरा। अच्छा जी। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र है कि लॉन्च होने के फ़ौरन बाद ही लास्ट रमज़ान के एंड तक ये लॉन्च हुआ था, और उसके लॉन्च होने के बाद, इससे पहले हमने कुछ थोड़ी बहुत टेस्टिंग की थी, कुछ पॉकेट्स में किया था। अल्लाह ने बहुत इसको कामयाबी दी, और माशाल्लाह हमारे पास इस वक्त 60 to 70 NGOs जो है वो हमारे पास उसके ऊपर हैं। एक ही जगह पे सारी वो NGOs जो इदारे होते हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं, उनको आप एक ही जगह पे देख सकते हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनमें से आपने किस काम में उनकी मदद करनी है, किस काम के टूवर्ड्स आपने डोनेट करना है, वो आप देख सकते हैं। प्लस रमज़ान में लोग राशन देते हैं, तो राशन जो है वो आप ऐप के थ्रू बस एक सिंगल क्लिक के थ्रू दे सकते हैं। मतलब आपने किसी को भी सिलेक्ट किया, या अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप जो जिन्होंने
الخدمت ہے جیسے پورے پاکستان سے ویریفائی کر کے غریب ترین بیوائیں پورے پاکستان سے اس کے اندر ڈالی. آپ کسی کو چوز کر لیں, ڈیٹا بیس پورا ڈالا, ڈیٹا بیس ان کا ڈالا ہے ایڈریس اور وہ سارا. ایگزیکٹلی. اسی طرح مصطفیٰ ٹرسٹ نے ڈالا ہوا ہے اور این جی اوز نے ڈالا ہوا ہے, تو آپ ان میں سے کسی کو چوز کر لیں. تو آپ کی ایپ ان کو کیسے کنیکٹ کرتی ہے اس آرگنائزیشن, چیریٹی آرگنائزیشن کو اور وہ بندہ جس کو آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, کنیکشن کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو وہ خود کرتے ہیں نا. دیکھیں جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے ان کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایپ کے اندر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جیسے انہوں نے ڈال دیا جی اس کا نام ڈال دیا, شناختی کارڈ نمبر ڈال دیا اور فون نمبر ڈال دیا. فون نمبر ہم ڈسپلے نہیں کرتے مگر وہ ہوتا ہے پیچھے ڈیٹا بیس کے اندر. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ آپ نے کسی کی بھی مدد کرنی ہے, یو کین پٹ اے فلٹر کہ میں گجرانوالہ میں کسی بیوہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں یا آزاد کشمیر میں جس کو پہلے نہ ملا ہو. ہمارا ایلگو یہی کرتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ اچھا اس کو پہلے راشن مل چکا ہے, اس کو کچھ نہیں ملا, تو وہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارم میں. لیٹس سے آپ خود کسی غریب کو جانتی ہیں, آپ خود بھی اپنا امپیکٹی ایڈ کر, امپیکٹی ہم کہتے ہیں بینیفیشری کو. آپ کو آل یو نیڈ ٹو نو از دیئر نیم, their mobile number. They don't have to have a smartphone. کوئی بھی ان کا فون ہو سکتا ہے جو کہ نارمل فیچر فون ہو, وہ فون نمبر اور ان کا شناختی کارڈ نمبر, کیونکہ شناختی کارڈ کے تھرو ہم یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لوگوں کو اور جو ان کو بینیفٹس ملے. لیکن اس کی اوتھینٹیکیشن کیسے ہوگی, مطلب کہ اگر میں کسی کو جانتا ہوں ٹرانسپیرنسی کیسے آئے گی؟ جیسے رافع جس کو آپ ایڈ کریں اسے صرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں, اسے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو میں نے اگر اسے آپ ڈونیٹ کی مرضی ہے, آپ نے اس کو دینا ہے تو آپ اس کو کوئی اور نہیں اس کو کوئی اور اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ سفید پوش بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ہو سکتا ہے اپنے کسی رشتہ دار کو دینا, تو آپ اس کو ایڈ کر لیں, اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. صرف جس کو این جی او نے ایڈ کیا اسے لوگ دیکھ سکتے ہیں. وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ این جی او پہ لائبلٹی ہے ویریفائی کر کے, اسی لیے بڑی بڑی وہ والی این جی اوز ہیں جو کہ ویریفائڈ ہیں, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ صحیح این جی اوز ہیں, جن کے ہم سارے چیزیں چیک کر کے پھر ہی انہیں پلیٹ فارم. کمل کتنی این جی اوز ہیں اور کتنے لگ بھگ لوگ ہوں گے جو ایڈ ہیں اس وقت؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا 60 to 70 این جی اوز آلریڈی پلیٹ فارم پہ, اور لوگ تو بہت سارے, میں اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. یہ ساری پاکستانی این جی اوز ہیں, یہ ساری پاکستانی این جی اوز ہیں. ڈونر کین بی اینی ویئر ان دا ورلڈ. ڈونر جو ہے وہ امریکہ میں ہو سکتا ہے, کینیڈا میں ہو سکتا ہے. اس وقت ہمارے ایپ پہ آلریڈی جو ڈونرز ہیں وہ 56 ڈفرینٹ کنٹریز سے آ چکے ہیں, جو کہ ہمارے ایپ پہ. اپنا کیا کوئی اکاؤنٹ وغیرہ بھی رجسٹر کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈونیٹ کیسے کریں گے, مطلب ایکچوئل پروسیس کیا ہے؟ جیسے فیس بک پہ آپ اپنی پروفائل بناتے ہیں, اسی طرح مائی امپیکٹ میٹر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ اسٹور سے یا گوگل پلے اسٹور سے. اس پہ آپ جا کے سائن اپ کریں, آپ کی ایک پروفائل بن جائے گی. آپ کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ وہ لے لے گا. ہاں آپ کی نہیں, آپ کی اکاؤنٹ ڈیٹیل تو ڈالنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں نا. آپ تو اپنے کریڈٹ کارڈ, جیسے آپ اوبر پہ پے کرتے ہیں یا کریم پہ پے کرتے ہیں, آئیڈینٹی شو کی بغیر ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. ہاں نہیں, آپ کی تو ایک طرح سے آئیڈینٹی, جیسے فیس بک پہ پروفائل بنتی ہے اس طرح کی آپ کی ایک پروفائل, جیسے اوبر پہ آپ کی ایک پروفائل بن جاتی ہے, جیسے کریم پہ, فوڈ پینڈا پہ, اس طرح آپ کا ایک سائن اپ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس بہت سارے آپشن, آپ ساری این جی اوز بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کسی کو ایڈ کر کے اسے ڈیجیٹل واؤچر دے سکتے ہیں راشن کا. بائی دا وے جب آپ اسے واؤچر دیں گے اس کے پاس ایک ایس ایم ایس چلا جائے گا, وہ اپنے قریب ترین دکان پہ جا کے ایس ایم ایس دکھا کے راشن اسے مل جائے گا. اسے پیسے نہیں ملتے, راشن ملتا. تو وہ شاپس کیسے پھر اس طرح کنیکٹ کی گئی, کیسے انٹیگریٹ ہوا؟ کیونکہ میں اگلا کوشچن یہ کرنے والی تھی کہ کیا کوئی رائڈر دے کے آتا ہے ان کو راشن وغیرہ؟ نہیں, کیونکہ یہ جو ہے یہ بالکل غریب ترین لوگ ہیں, جو کہ غریب ترین گاؤں میں, قصبے میں, ریموٹ ایریاز میں, آزاد کشمیر میں, وہاں پہ ہم رائڈر نیٹ ورک نہیں ہے, لوجسٹکس ہم نے نہیں بچھایا ہوا. وہ اپنے ہی قریب ترین دکان میں جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کال سینٹر ہے, ابھی آلریڈی ہمارے پاس 700-800 دکانیں ہو گئی ہیں جو پورے پاکستان میں ہیں, کورڈ آل ایریاز آف پاکستان. ہمارے پاس ایک کال سینٹر بھی ہے. جس کو راشن ملتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے قریب دکان ہے یا نہیں. اگر نہیں ہوتی ہم اسی بندے کو کال جاتی ہے کال سینٹر سے, اور کہا جاتا ہے جی آپ کو اتنے کا راشن ملا ہے, آپ کو چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی چاہیے. اپنے گھر کے قریب والی دکان پہ چلے جائیں, قریب والی دکان پہ جا کے ہماری دکاندار سے بات کرا دیں. دکاندار سے بات کرا کے 5 منٹ میں اسے آن بورڈ کر لیتے ہیں. اردو میں بڑی سمپل سی ایپ ہے دکاندار کی, وہ آن بورڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ پھر دکاندار, یعنی کہ بہت ہی اسٹرکچر طریقہ کار سے یہ سسٹم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. بالکل. اور رافع اس میں سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ جی دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اکثر کوئی شکایت یہ سننے کو ملتی ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کی کرنی ہے, کوئی اتھینٹک کون ہے, اصل کون ہے. تو آئی تھنک ایک اچھا ایک پاکستانی نے یہ فورم بنایا. آئی تھنک وی شوڈ سپورٹ دیٹ. زبردست. کمال آپ کے پاس واپس آتے ہیں. زنیرہ, آپ سے آپ کے پروفیشن کے حوالے سے تو بعد میں پوچھیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو روز ہم اشتہار دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کمائیں, گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں, 2 گھنٹے کے کام میں لاکھوں کمائیں, یہ کون سا ایسا سوشل میڈیا پہ آپ کام کرتے ہیں, کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں دیکھیں یہ تو ہمیں بھی, آپ کو پتہ چلے تو ہمیں بھی بتا دیں, کیونکہ ہم تو پورے دن رات لگے رہتے ہیں, تو پھر کہیں جا کے کچھ چند پیسے بھی گئی, ہمشیر بھی گئی. نہیں دیکھیں اصل میں یہی بات ہے کہ بہت ساری خواتین, مطلب پاکستان پیٹریارکل سوسائٹی ہے, بہت ساری خواتینوں کے اوپر پرائمری کیئر گیور ہے, ان کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. وہ ایک 9 to 5 جاب اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ نہیں ہولڈ کر سکتی. ہوم میکر ہیں, بچے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو ڈیجیٹل
اور ریموٹ جابس کا بہت زیادہ لوگوں کو ایک گیپ بھی ہے اور لوگ ڈھونڈ بھی رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی اس طرح کے اسکیمز بھی اتنے ہی آ رہے ہیں کہ $1000 کمائی یہ کریں. موسٹ آف دیز آر اسکیمز. بٹ یہ کہ اگین اگر آپ کمپنیز اس چیز کو سمجھیں, اسپیشلی جو آئی ٹی انیبلڈ یا آئی ٹی کمپنیز ہیں, اگر وہ ریموٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں خواتین کو, تو آئی تھنک اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. کیسے ڈیفرینشیٹ آپ کریں گے کہ زنیرہ کون سا اکثر اصلی اور لوگ نا کون سا غلط؟ اکثر لوگ ہمیں بھی رابطہ کر کے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ ذرا یہ لنک دیکھیں, یہ اصلی ہے کہ نقلی, ہم کما سکتے ہیں, تو اس کا ڈفرینسیشن آئی بتائیے, تھنک ڈسٹنگوش سب سے کیسے پہلی کریں؟ تو یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں لاء میں ایک ٹرم ہے ریشنلی ریزنیبل مین ٹیسٹ, وہ آپ کائنڈلی کریں. آپ ان کی جا کے پلیٹ فارم کے پروفائلز دیکھیں. پھر فیس بک پہ ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں, وائس آف کسٹمر اس طرح کے, جہاں پہ لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ اسکیم ہوا, وہ اسکیم ہوا. سو ڈو گوگل سرچ یا فیس بک سرچ کے لوگوں نے اس کے بارے میں پہلے کچھ لکھا ہوا ہے. ایک ایجنسی ہے جس کے بارے میں کافی اسکیم رپورٹس آ رہی ہیں, ناٹ ٹو بی نیمڈ, بٹ آئی تھنک ڈو یور ڈیو ڈیلیجنس بفور ڈوئنگ. اور سب سے پہلا جو آئی تھنک ریڈ فلیگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے 50,000 روپے دیں تب میں آپ کو کام شروع کروں گا, دیٹ از دا بگیسٹ ریڈ فلیگ. کیونکہ آپ کسی سے کام کسی کو دینے کے لیے کبھی اس سے پہلے خود پیسے گراؤنڈ رول یہ ہے جی کہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جی کوئی اگر آپ کو کہنا جی لاکھوں روپے آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں, یہ نہیں پاسبل. کوئی ایسا کاروبار کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, آپ کو محنت کر کے پیسے کمانے ہوں گے. دوسری چیز جو انہوں نے بات کی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پیسے مانگے کہ جی 3,000 پہلے دے دیں, رجسٹریشن کرنی ہے بڑی, اس کے بعد آپ کو 60,000 مل جائیں گے, پھر ہم آپ کا یہ کام کر کے دیں گے. ایسا نہیں ہو تو سکتا. یہ میں ہمیں یہ 2 گراؤنڈ چیکس ٹھیک ہے. بالکل. زنیرہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, اب ہم اس بات کو ذرا اور کھولتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے. اچھا, سو ویری انٹرسٹنگ کوشچن. پاکستان میں موسٹلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھا جاتا ہے سوشل میڈیا, کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ 3 پوسٹیں ڈال دی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوگی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ از اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ہیلپس یو سیل یور برانڈ, ویدر بی اٹس اے سروس اور اے پروڈکٹ. تو اس کے اندر, اس امبریلا کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے سب سے پہلے تو آپ اسٹریٹجی بناتے ہو کہ آپ نے مارکیٹ, کون سی آپ کی مارکیٹ ہے, آپ کا ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے, آپ نے جانا کہاں, اس مارکیٹ کو ہٹ کیسے کرنا ہے, آپ کی مارکیٹ کون کون سے پلیٹ فارمس پہ بیٹھی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے. پھر برانڈنگ اس میں انکلوڈیڈ ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, لیڈ جنریشن, اور لنکڈن کے بھی اوپر لنکڈن مارکیٹنگ, ای میل مارکیٹنگ, پھر CRMs ہوتے ہیں, مارکیٹنگ آٹومیشنز ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کے آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ بنتی ہے. بٹ یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسے ہوتی تھی, پراپر برانڈز بن رہے ہوتے تھے, اور اس طرح کے فلائر اور ٹارگیٹ آڈینس کیسے ڈیسائیڈ ہوتی تھی؟ آئی تھنک کووڈ نے جہاں موسٹ زیادہ بزنس ٹھپ ہوئے, جو چیز بڑی وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ تھی. جس کو آپ فلائرز اور بل بورڈز کہہ رہے ہیں وہ اس کو ہم ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کہتے ہیں. پہلے بہت ساری کمپنیز موسٹلی اسی پہ ریلائی کرتی تھیں, بٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریئلی ٹک آف ڈیورنگ کووڈ, جب لوگوں کو نظر آیا کہ ہمیں میکسیمم ریچ مل رہی ہے ود منیمم انویسٹمنٹ. یعنی آپ نے فیس بک کا ایڈ میں یہاں سے بیٹھ کے پورے USA, آسٹریلیا, یورپ کسی کو بھی ٹارگیٹ کر سکتی ہوں. تو تب سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ویلیو لوگوں کو سمجھ آئی. آپ کے کریانہ اسٹور سے لے کے آپ کے کپڑوں والے نے بھی ایپس بنائی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اب بازار نہیں آ رہے لوگ شاپنگ کرنے, تو ای کامرس کا جو بوم آیا. سو آئی تھنک اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہیز ریئلی ٹیکن آف سنس 2020. اچھا سننا, بہت سے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر جو خود اپنا پیج رن کرتے ہیں یا سوشل میڈیا سماجی رابطے کی ویب سائٹس رن کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ بس ایسے ہی پیسے بٹورتے ہیں اور ان کو بس مہینے کی تنخواہ اور پیسے چاہیے ہوتے ہیں. یہ تو میں خود ہی ڈال سکتی ہوں تصویر کھینچ کے, یہ تو خالی ٹیمپلیٹ ہی تو ڈالنا ہے, اس پہ میں خود لکھ دیتی ہوں نیلے پیلے رنگوں سے. اچھا دیکھیں, آئی ول بی آنیسٹ ود یو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز کم ایٹ اے کاسٹ. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ہم لوگ منتھلی آپ سے چارج کرتے ہیں, تو ہر اسمال مائکرو انٹرپرینور ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی آن بورڈ نہیں کر سکتا. سو اگر آپ انیشیلی اسٹارٹ آف کر کے اپنی مارکیٹنگ خود کر رہے ہو, دیٹس فائن ایز ویل. آج کل اتنے کورسز ہیں آن لائن, فری کورسز ہیں, ٹیوٹوریلز ہیں, ایون میٹا والے اپنی خود ٹریننگ دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یو کین اسٹارٹ آف. بٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کب آتا ہے؟ وین یو گرو, جب آپ اتنے بڑھ جاتے ہو کہ آپ کا فوکس اپنی گروتھ کے اوپر ہے, اینڈ یو کانٹ افورڈ کہ آپ بیٹھ کے اپنی مارکیٹنگ کریں, سب کچھ خود نہیں کر سکتے. آئی تھنک فار SMEs اینڈ انٹرپرائزز اٹس مور ریلیونٹ. اور میرے خیال میں یہ ایک علیحدہ اسٹریم ہے, اور جیسا کہ زنیرہ نے کہا, ایک تو کاسٹ افیکٹو ہے, کیونکہ جتنا ابو دا لائن جتنی آپ برانڈنگ کرتے ہیں, بل بورڈ ہائر کرتے ہیں, اس کے آپ کو کتنے لاکھوں ہزاروں دینے پڑتے ہیں, یہ بہت ہی اس سے کم 1/10 پہ کاسٹ پہ آ جاتا ہے. دوسری چیز, ابھی سوشل میڈیا پوری دنیا میں اٹس اے ریولوشنری تھنگ. ہر بندہ, بچے کو دیکھیں آپ نے, اس نے موبائل پکڑا ہوتا ہے,
ہر وہ جو Excess ڈفرینٹ ہے. ایپس بنی ہوئی ہیں. ہر آپ نے برانڈ وہ کا جو بچہ excess ہے. چترال کا بھی فیمس ہوا ہے جی، ٹک ٹاک جی، کی جی، وجہ شرازی. سے، یوٹیوب کی وجہ تو سے. ہاں، اب وہ exactly. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے، پھر ایڈز آپ اس میں چلتے ہیں، آپ یو کانٹ ہیلپ اٹ. آپ نے کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہیں ویڈیو، بیچ میں ایڈ چلنا شروع ہوتا ہے، اب آپ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک قسم کی فورسفل ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ ہے، بٹ اٹ ورکس. It does. And how it works ایسے ہی چل رہا ہے. بالکل دیکھیے ایسے ہی آپ چل رہا ہے. خود مجھے بتائیں کہ آپ ایک برانڈ کی ویب سائٹ وزٹ کرتی ہیں، آپ کو کپڑے اچھے لگے، آپ نے کہا نہیں یار ابھی بجٹ نہیں، آپ چھوڑ گئی، پھر آپ کو وہ ہر پلیٹ فارم پہ اس کے ایڈ نظر آئیں گے جب تک کہ آپ وہ خریدیں اور گے زنیرہ نہیں. وہ دل جلانے کی بات ہے، دل جلانے کی بات کرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس کو وش لسٹ میں ڈال دیں، ہم آپ کو بار بار یہ دکھاتے رہیں گے it's part of your wish list تاکہ آپ نے یہ خریدنا ہے. it's a soft reminder. اچھا ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ وہ سری ہمیں سن رہی ہے یا ہمیں اینڈرائڈ سن رہا ہے، سو دس از آل ری ٹارگیٹنگ کہ آپ جو آپ سرچ کر رہے ہو نا، آل آف دیٹ از بینگ ریکارڈیڈ اینڈ دین آپ کو وہ لسٹ کر کے وہ چیزیں ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ چل رہا ہے. زنیرہ اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارے اگلے گیسٹ رشید احمد صاحب موجود ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں. سر بالکل. آج کا ہمارا ٹاپک اولاد کے حقوق. اچھا اکثر ہم والدین کے حقوق کے بارے میں سنتے ہیں جی، والدین کی عزت احترام آبویسلی ہم سب پہ لازم ہے. اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہمارا مذہب کیا بتاتا ہے؟ اصل میں جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں یا ہم چلڈرن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے مشکل، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام پھر یہی ہے. ظاہر بات ہے ان کے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر ورک آؤٹ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پوری گائیڈ لائن ہمیں مل جاتی ہے. جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی بیفور دا برتھ، یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے ان کی جو ہے رائٹس شروع ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ابھی بچہ آیا نہیں لیکن وہ فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بچہ دے لیکن وہ صالح اور نیک ہو. ابھی رائٹس شروع نہیں لیکن اس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہے. اب اس کے پیدائش ہونے کے بعد پھر اس کے رائٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ پھر سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ اس کے نیمنگ کی بات آ جاتی ہے کہ اس کا کون سا نام آپ نے دے دینا ہے، اور نام کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. بعض لوگ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا اگنور اس کو کر لیتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے جس کا نام تھا مصعب بن حزن. یہ سعید بن مصعب رضی اللہ عنہ کے والد صاحب تھے. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام مصعب بن حزن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حزن سختی کو کہتے ہیں تو اس کو آپ چینج کر لیں. تو اس نے کہا یہ میرے فادر نے رکھا ہے تو آئی کانٹ چینج اٹ. سو نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے آپ اس کو چینج نہ کریں. پھر اس کا بیٹا وہ خود کہتا ہے سعید بن مصعب کہ ہم نے اپنی زندگی میں بڑی مشکلات دیکھی ہیں، آپ نے فرمایا اس کا نام آپ سہل رکھے حزن کی بجائے، تو اس کا ایفیکٹ تو ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام آسیہ تھا. آسیہ کا مطلب ہے کہ گناہگار، تو آپ نے اس کا نام رکھا جو ہے نا کہ اس کو چینج کروا دیا، جمیلہ اس کا نام رکھوا دیا گیا. تو اس طرح جو نام بھی اس طرح کے آتے رہے تو نبی علیہ السلام مدینہ جانے کے بعد سب کے نام چینج کروا دیے. تو پہلی بات تو ہے کہ جب بچی کی پیدائش ہو جائے تو اس کے نام رکھنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل و انصاف یہ پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدلوا اقرب للتقوی، آپ آپس میں ان کی جو ہے نا جسٹس سے کام لیں، ایکویلٹی سے آپ کام لیں. کسی کو زیادہ فیوریٹزم نہ کریں. یہ فیوریٹزم اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کیسز نبی علیہ السلام کے سامنے آئی بھی تھے. جیسے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا کیس آیا، اس کی جو مدر تھی عمرہ بنت رواحہ تھی، اس نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ میرے اس بیٹے کو آپ ایک غلام دے دیں تاکہ اس کے ساتھ کام کرے، اور نبی علیہ السلام کے پاس آپ جب سے ریکویسٹ کرے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے سب بیٹوں کو غلام دے دیے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو صرف اسی بیٹے کو دے رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی ظلم کے اوپر آپ گواہ مت بنائیں، آپ ان میں آپ کو کرے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ اپنے بچوں کے درمیان گفٹس کی آپ یعنی آپ تقسیم کریں، ڈسٹریبیوشن آپ کریں تو وہ بھی ایکول طریقے سے ہو، یہ نہیں کہ ایک کو دیا اور دوسرے کو آپ نے نہیں دیا. تو ان چیزوں میں اور پھر اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں پھر نبی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ وراثت کی تقسیم کی بات آتی ہے تو اس میں بھی آپ نے ایک کو بائی پاس کر کے دو کو دے دینا، یا ایک کو دے دینا تین کو بائی پاس کر لینا، یہ بھی ٹھیک ہے. یا بیٹیوں کو حصہ یا بیٹیوں کو دینا. تو یہ اچھا ویسے یہ بڑا پریکٹیکلی بڑا مشکل ہے، اسپیشلی آج کل کے دور میں کوئی نہ کوئی فیوریٹ بچہ ضرور ہوتا ہے نا. چھوٹے والا جی یہ سب سے چھوٹا لاڈلا ہے، جی بالکل، بڑا نہیں اس پہ ذمہ داری زیادہ ہے. اصل میں یہ کیس بھی آیا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے. جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا کیس آیا. یہ جب اس کی یعنی مرنے کا ٹائم آیا تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں سارا جو مال ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتا ہوں. تو اس کی ایک بیٹی تھی اور بیٹے تھے لیکن وہ جو ہے نا مسلمان نہیں تھے.
اور وہ تو ظاہری بات ہے پھر تو وہاں پر ایگزمپشن کا کیس آ جاتا ہے وہ جب مسلمان نہ ہو. تو بیٹی کو ایک ہی بیٹی تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا. اچھا اس نے کہا کہ میں جو ہے نا اپنا جو ہے نا 2/3 میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہے. پھر اس نے کہا کہ میں آدھا دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. 1/3. پھر 1/3 پر آ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے لیکن اٹس اوکے, میں اس کو جو ہے نا وہ کر لیتا ہوں, آپ کو دے دیتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو, اپنے ورثاء کو غریب مت چھوڑا کرے, یعنی محتاج, تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. رشید مدنی صاحب, اس زمانے کی تو آپ بات کریں کہ اس ٹائم پر بھی یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جو اولاد ہے, مسلمان اولاد ہے, اس میں بھی آپ یکساں تربیت اور تعلیم اور ہر چیز کہا. کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں کہ کہتے ہیں بچیوں کو کیوں پڑھائیں, کیونکہ ان کی شادی ہو جائے گی, دوسرے گھر چلی جائیں گی, ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے. بیٹے کو پڑھائیں, اس کی تعلیم و تربیت پہ پیسہ بھی خرچ کریں, اس کے لیے سب کچھ کریں. تو کیا ہمارا دین فرماتا ہے اس حوالے سے, کیا کیا حقوق ہیں جو اولاد ہونے کے ناطے صنفی تعصب سے باہر ہیں؟ میں بات کی ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى, آپ عدل کریں. اس میں یہ کوئی ڈفرینس نہیں کہ بیٹی کو آپ تعلیم نہ دیں اور بیٹے کو آپ تعلیم دیں. یہاں پر ہمارے ہاں یہ بھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک تو ایجوکیشن میں ان کو جو ہے نا جن سکولز میں ان کے بیٹے پڑھتے ہیں تو بیٹیوں کو وہاں پر نہیں پڑھایا جاتا. ان کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ شادی کے بعد سے کسی اور گھر میں چلے جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا اور ایکول طریقے سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور چوم لیتے تھے دنیا کو دکھانے کے لیے. حالانکہ یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سامنے چیزیں دکھاتے تھے تو لوگ حیران ہوتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں بیٹی کا تو کوئی اس زندگی کا اس کا کوئی جو ہے نا رائٹ ہی نہیں تھا. اور اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ ان کا بھی رائٹ بنتا ہے, بیٹوں کو بھی رائٹ بنتا ہے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, جیسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ, بلکہ ان کو اپنے اوپر سوار کروا کے سواریاں کرواتے تھے. اور جب اقرا بن حابس نے کہا, اس نے دیکھا کہ میرے 10 بیٹے ہیں, آج تک میں نے کسی ایک کو بھی شفقت کی نظر سے میں نے نہیں دیکھا ہے. تو آپ نے پھر کیا فرمایا, من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس کو پر رحم نہیں کیا جاتا. رحم کرو تو زیادہ قریب رحم کیا جائے. بہت شکریہ رشید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل بڑے کلیئر فاروق یہ حکم ہیں, بس ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. خواتین و حضرات, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کچن سیگمنٹ بھی جانا ہے اور اس کے بعد گیسٹ سے بات کریں گے. آپ نے جانا کہ نہیں, اسٹے ٹیونڈ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ, فری آن لائن بینکنگ, مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ, فری چیک بک, وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. رمضان پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین, اور بڑھیں گے کچن سیگمنٹ کی جانب جہاں موجود ہیں عریج فاطمہ, اور جانیں گے ہم عریج سے کہ آج کیا بن رہا ہے ان کے کچن میں. جی عریج, اوور ٹو یو. بہت شکریہ. آج پاپا سیلس کے کچن میں شیف نعمان تیار کر رہے ہیں مشروم سوس, جس کو ہم سرو کریں گے چکن فلے کے ساتھ. اچھا, مشروم سوس جو عمومی طور کے اوپر بہت سارے کوزینز میں جو کانٹیننٹل ہیں, اٹیلین ہیں, ہم سٹیک بنائیں, پاستا بنائیں, اس کے اندر یہ مشروم سوس جاتا ہے, لیکن ہم اکثر مارکیٹ سے تیار شدہ یہ سوس لے لیتے ہیں. لیکن آج ہم اس کو خود تیار کر رہے ہیں اور سرو کر رہے ہیں ہم چکن فلے کے ساتھ. چکن فلے ہمارا میرینیٹڈ تھا. کن چیزوں کے ساتھ میرینیٹڈ تھا میں جلدی سے آپ کو وہ بتا دیتی ہوں. اس میں ہم نے شامل کیا نمک, بلیک پیپر, وائٹ پیپر, اوریگینو اور کرشڈ ریڈ چلیز کے ساتھ ہم نے اس کی میرینیشن کی, اور تھوڑا سا مسٹرڈ پیسٹ بھی ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا, اور لہسن بھی
آپ نے باریک چاپ کر کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور بڑا زبردست سا ٹیسٹ جو ہے تاکہ وہ میرینیٹڈ چکن کے اندر آ جائے. اچھا یہ ہم چکن کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر آپ بیف استعمال کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر میرینیشن کے ٹائم پر جو ایک پاؤڈر ہوتا ہے, کچری پاؤڈر جس کو ہم کہتے ہیں, اگر آپ وہ ڈال لیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ فلے جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. مشروم سوس کے لیے ہمیں فریش مشرومز چاہیے, پیاز چاہیے, لہسن چاہیے اور ساتھ میں ہمارے پاس بیف سٹاک ہے. بیف سٹاک کا استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مشروم سوس ہے, چکن فلے ہے, تو بیف سٹاک کا استعمال ہم کیوں کر رہے ہیں اس میں وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی. ساتھ ہمارے پاس پارسلے بھی ہے اور ابھی ہم چکن کو پین سیٹ کریں گے, ساتھ میں مشروم سوس بنائیں گے. باقی کیا چیزیں ہم اس کے اندر کریں گے, ہمارا یہ پلیٹر تیار ہو کر کس طرح دکھے گا آپ کو میں اینڈ پہ بتاؤں گی. اور ہم افطار میں مزے مزے سے کھائیں گے. جی بالکل, اور گیسٹ کو بھی کھلائیں گے. انجوائے کرتے ہیں. اچھا جی, کمل کے پاس واپس چلتے ہیں. کمل یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ when you were going to school, آپ کو اچھا ایکسپوجر ملا, must have been a bright student. اس کا پھر آپ باہر بھی گئیں پڑھنے کے لیے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ جو پاکستانی خواتین جب باہر جاتی, یہاں کا ایجوکیشن سٹینڈرڈ اور وہاں کام کرنے کا یہاں پہ اور وہاں پہ کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ اور یہ جو مائی امپیکٹ میٹر آپ نے بنایا, اس کے پیچھے انسپریشن کیا تھی؟ مطلب کہ ایک جاب جو کہ آئی نو یو آر ڈوئنگ اے ویری ویل پیڈ جاب, ون آف دا ٹیک جائنٹس کے ساتھ, تو وہ چھوڑ کے ایک ایسا کام کرنا جس میں آبویسلی چیریٹی کا ایلیمنٹ بھی تھا اور اچھائی کا ایلیمنٹ بھی تھا, بٹ انسپریشن کیا تھی؟ سب سے پہلے آپ کا پہلا والا کویشچن کا جواب دے دیتی ہوں. جو ایجوکیشن سسٹم ہے, میری ایجوکیشن بھی دنیا کے ڈفرینٹ حصوں میں ہوئی ہے. جو انیشل سکولنگ تھی وہ سعودی عربیہ میں ریاض میں ہوئی, کچھ پارٹ آف سکولنگ پھر میں نے اے لیولز پاکستان سے کیا, یونیورسٹی پاکستان سے کی, پھر ایم بی اے اور ایک سوشل امپیکٹ میں ڈگری پھر آسٹریلیا سے کی. تو میرا خیال میں ایجوکیشن جو جن اسکولوں میں میں پاکستان میں گئی ور ایکولی گڈ. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اسکولس تھے. پاکستان کے کچھ پرائیویٹ اسکولز ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہی اسکولس جیسے ہیں پاکستان کے جو پرائیویٹ. جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ڈیوائڈ بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس کے پاس تو وہ ایکسیس ہے اس طرح کے بہت ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکولس کی, مگر جو پبلک اسکول سسٹم ہے وہ پاکستان میں کافی اٹ ہیز اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ. اس کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کو بھی اس اسٹینڈرڈ پہ لانے کی باہر سے جو میں نے ایک ڈفرینس دیکھا اپنے بچوں کی جب تعلیم ہو رہی تھی آسٹریلیا میں میرے بچوں کی, کہ وہاں پہ جو پبلک اسکول ہے جو بالکل مفت ہے, جس کی $1 بھی ہم فیس نہیں دیتے تھے, اس کا بھی وہی اسٹینڈرڈ تھا جو کہ میرے یہاں پہ جس طرح کے میں بہت ہی ہائی اینڈ مہنگے اسکولوں میں جب گئی جو ریاض میں یا یہاں پہ, اسی طرح کا اس کا پبلک اسکول کا بھی اسٹینڈرڈ ہے. تو انہوں نے باہر جو ڈفرینس ہے اور پاکستان میں جو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بہت زیادہ ایک ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکول, امریکن اسکول یا اس طرح کہیں پہ جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو اس لیول کی ایجوکیشن ملتی ہے, مگر اگر آپ پبلک اسکول میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتی. ٹھیک, مگر باہر آپ کو پبلک بھی اس طرح کی ایجوکیشن. ایک تو یہ ہو گیا. یونیورسٹی کی جب بات کرتے ہیں تو میرا پاکستان میں یونیورسٹی کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. میں ایک کمپیوٹر سائنس یونیورسٹی فاسٹ اسلام آباد میں گئی اور مجھے جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر بالکل کوئی پیٹریارکی کا ایلیمنٹ فیل ہی نہیں ہوا, کیونکہ میں ایک انتہائی آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹ تھی. میں بہت ساری ڈفرینٹ سوسائٹیز کی پریزیڈنٹ بھی تھی اور بہت کچھ کرتی تھی یونیورسٹی میں, بہت ایکٹیو تھی. تو مجھے فیل نہیں ہوا کہ کوئی پیٹریارکی کا کوئی ایلیمنٹ اس کے اندر. مگر جب میں جاب مارکیٹ میں آئی, میں نے پاکستان میں بھی نوکری کی اور باہر بھی نوکری کی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی کمپنی کے لیے بھی کی ہے. میں ایک بڑی کمپنی میں تھی, ایک ٹیک جائنٹ $214 بلین کی وہ کمپنی ہے, اس میں تھی. اس میں نے دنیا کے کافی اسی کمپنی میں رہ کے بہت سارے ڈفرینٹ حصوں میں پاکستان میں بھی اسی کمپنی میں بھی جاب کی ہے اور باہر بھی اسی کمپنی میں بھی جاب کی ہے, آسٹریلیا میں بھی اسی کمپنی میں جاب کی ہے, یو ایس میں بھی, یورپ میں بھی. میں 14 سال اس کمپنی میں رہی اور میں نے بہت سارے ڈفرینٹ علاقوں میں اسی کمپنی میں رہ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ رولز میں رہ کے جاب کی. جو میں نے فیل کیا وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ایک انکانشیس پیٹریارکی ایگزسٹ کرتی ہے, انکانشیس ایک بایس ایگزسٹ کرتا ہے, مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. ہاں, بہت ویل میننگ لوگ, ویل میننگ جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر بھی وہ کسی لیول پہ پایا جاتا ہے. انسیکیورٹی تھوڑی سی وہ ہے, اس میں ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. جب کوئی عورت آپ کی کوئی کالیگ آپ کے پہلے آپ بڑے اچھے مینٹور ہیں, سب کچھ ہے, مگر جب آپ کی لیول آپ کو لگتا ہے آپ کے لیول کی آنا شروع ہو گئی ہے تو کسی لیول کی انسیکیورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی
آپ کسی سے آرام سے بات کر لیں یا ہنس کے بات کر لیں تو اس کی جو پرسیپشن ہے اس چیز کی وہ کچھ اور سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے کریئر میں بہت ایڈوانس کر رہے ہیں تو لوگ اسیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ او اچھا یہ تو اس وجہ سے ہوگا. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یار آپ کی بھی کوئی کیپیبلٹی ہو سکتی ہے یا نالج ہو آپ سکتی کر رہی ہیں. یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں اور بہت ساری سکسیسفل خواتین کا ہے جو کام کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں, تو ان سے اوپر کے لوگ جب ساتھ کام کرتے ہیں تو نہیں کام کرنے دیتے. اس کا سولوشن آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں میں یہ سجیسٹ کروں گی, میں ایک اسی طرح کے سیمینار میں بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے ابھی زنیرہ نے کہا ایگزیکٹلی بہت سارے ڈفرینٹ خواتین, بہت ڈفرینٹ لیڈرشپ جو رولز رکھتی ہیں اس طرح کی خواتین اس سیمینار میں تھی. اور جب ہم نے یہ باتیں کی تو ایوری بڈی واز لائک could relate to it. Everybody is like ہاں میرے ساتھ people started وہ اپنے واقعات سنانا. اچھا وہاں پہ 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. They were stunned. They were like اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, اچھا یہ بھی ہوتا ہے. So they did not even realize کہ this is something that happens, it's very common and maybe they do. اچھا sometimes you know کچھ ان میں سے اپنے بھی دیکھتے شروع ہونے کا کہ شاید میں نے کسی لیول پہ نہ اس طرح کیا اور کچھ نہ یو نو. سو آئی تھنک کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ دس از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ٹاکڈ اباؤٹ. جب بھی عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہوتی ہے کہ یہ گاؤں کی عورت ہے اس کا یہ حقوق ہے فلاں, مگر جو ایک سکسیزفل عورت ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں, اس کے ساتھ بھی کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے وہ کیا اس پہ تو بات نہیں ہوتی. تو اویئرنیس آئی تھنک از دا فرسٹ, یعنی کہ بات کریں گے تو بات بنے گی. کمل آپ ہمارے ساتھ ہیں, آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ زنیرہ بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہے. زنیرہ, کیمرے کے اس پار جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے کیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے پیسے کما سکتے ہیں یا کیسے یوزفل بنا سکتے ہیں اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ. بالکل. سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو دیر ڈفرینٹ فنکشنز جو کہ ہوتے ہیں, جیسے گرافکس, پھر کانٹینٹ رائٹنگ, پھر اسی طرح SEO, پھر پیپر کلک. اگر آپ کوئی IT کے ہیں ٹھیک ہے تو اٹس ویری ایزی فار یو کہ آپ SEO کے اوپر کام کر سکتے ہیں. آپ ملٹیپل کورسز ہیں آؤٹ دیر, آپ ان کو لرن کریں. پھر اسی طرح گرافکس ہے, گرافکس میں کینوا ایک ایسا ٹول ہے جو کہ آلموسٹ ہر کوئی ہی اب یوز کر رہا ہے. اس کے علاوہ دیر مور پروفیشنل ٹولس, آپ ان کو لرن کریں. آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں ساری چیزیں؟ سو before starting this company I was working as a digital marketer in a North American firm. تو on the job training تھی because Kawal کی طرف سے Kawal نے فاسٹ اسلام آباد سے کیا, at the same time I did it from fast Lahore. So I had an IT background but I fell into marketing. تو میں نے کیونکہ IT اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت زیادہ چیزیں پیرالل میں چل رہی ہیں, IT enable service ہے بیسکلی, تو اس سے مجھے کافی ہیلپ ملی. تو آئی وڈ سجیسٹ دا سیم دیٹ یو نو کانٹینٹ رائٹنگ. اگر آپ کی کانٹینٹ رائٹنگ کی آپ کی ویسے ریٹن اسکلز اچھی ہیں, یو کین ویری ایزیلی ریڈ اپ ہاؤ ٹو رائٹ, کاپی رائٹنگ کیسے کرنی ہے یا بلاگ پوسٹ کیسے لکھنے ہیں. سو ڈپینڈنگ آن یور اسکل سیٹ آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ دیکھیں آپ کو کس چیز کے اندر آپ اپنا. ایک جنرل پبلک کویشچن ہے, بہت سے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آنیسٹلی آج کل تو ہر کچھ ہی ایک گگ بن گیا, گگ اکانومی بہت زیادہ ٹیک اوور کر رہی ہے. ای کامرس پہ زیادہ ای کامرس بھی ہے, اس کے علاوہ ایون آپ اس کو مونیٹائز کر سکتے ہیں. جس طرح ہم لوگ یوز کرتے ہیں سروسز کہ کوئی گورا ہے وہ آپ کو ویڈیو بنا کے دے دے, آپ نے کوئی ایکسپلینر ویڈیو بنانی کسی پلیٹ فارم کے بارے میں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے, تو آپ ہر ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. انفلوئنسر مارکیٹنگ آج کل بہت ساری چیزیں. تو فری لانسنگ میں آپ ایک تو یہی والی اپنی اسکلز, گرافکس, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, اس کے علاوہ آپ اپنی کسی بھی چیز کو مونیٹائز کر سکتے ہیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو. سو اٹس ناٹ لمیٹڈ. اچھا پروفیسر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا, پروفیسر رشید صاحب آپ یہ بتائیے کہ ابھی جب یہ کووڈ آیا تو تعلیم تدریس کا ایک نظام تبدیل ہو گیا. آپ نمل میں پڑھاتے ہیں, آن لائن تعلیم اور تدریس پہ بہت زیادہ فوکس آ گیا اور فزیکل کلاس روم والا جو ماحول ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیمینش ہو گیا. اب کووڈ ختم ہو گیا لیکن لوگوں نے سوچا کہ یار وہ تو بڑا کاسٹ افیکٹو ہے اور اس کے فوائد بھی بہت ہیں, تو ہائبرڈ سسٹم رکھنا چاہیے. آپ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, نمل کیا کرتی ہے؟ یہ جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی کافی زیادہ تھے. ظاہر بات ہے جو فزیکل ایجوکیشن سسٹم میں جو کچھ اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ فیس کیا ہے کہ سم ٹائم ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو ادھر بچہ آن لائن تو ہے لیکن بچے سامنے موجود نہیں ہے, تو اس کا جو رزلٹ جو آؤٹ کم آیا تو وہ ذرا اس کا یعنی وہ صحیح نہیں آیا, مطلب کہ اس کے نقصانات کافی زیادہ رہے. اچھا آپ فیل کرتے ہیں کہ فزیکل زیادہ؟ جی بہت زیادہ اس کے نقصانات کافی زیادہ رہے ہیں. ظاہر بات ہے آپ ٹیچر اس میں فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہوتی ہے تو اس کو تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کیمرہ آن کر کے آپ بیٹھ جائیں. ظاہر بات ہے وہ ایک پرائیویسی گھر کی ہوتی ہے, تو اس لیے بینیفٹس بھی کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, پلس کراس چیک نہیں کر سکتے کہ کلاس بہن لے رہی ہے, بھائی لے رہا ہے, یا بس وہ آن لائن کلاس کو لیپ ٹاپ پہ لگا کے کہیں اپنے کام کر رہے ہیں, کچن میں کام کر رہی ہے یا پتہ نہیں یا سامنے بیٹھی ہوئی ہے, تو مطلب
تو پھر ہم بھی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, ہم بھی ہاں، ٹائم ٹو ٹائم ہم آواز بھی پوچھتے لیتے ہیں۔ رہتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں, آواز سے ہاں، پہچان لیتے ہیں ہاں، اپنا, وہ بتائیں آپ کے لیکن توجہ وہی ہے بات کہ نہیں آپ کے لیکن یہاں پھر بھی وہی جو فزیکل ایجوکیشن سسٹم میں جو بینیفٹس ہے وہ صحیح. اس طرح آن لائن میں نہیں آ اچھا, اس پہ مزید بات کریں گے. کمل, میں آپ سے بیسکلی پوچھا تھا کہ آپ کی انسپریشن کیا تھی کہ ایک جاب چھوڑ کے جس میں آپ کو منتھلی سیلری مل رہی ہے, اسٹیٹس ہے, سب کچھ ہے, اور آپ ایک بالکل ٹوٹلی آؤٹ آف دا بلو ایک کام کرتے ہیں جس میں آپ کو کافی سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے. واٹ واز دی انسپریشن؟ آئی تھنک کہ ایک لیول آتا ہے, ایک ٹائم آتا ہے زندگی میں, وہ کہتے ہیں نا مڈ لائف کرائسس. اوکے, تو اس طرح کا میرا خیال ہے کوئی ٹائم آتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں, آپ یو اسٹارٹ کویسچننگ, آپ آپ کی خود ہی ایک تھوڑی بڑھتی ہے, آپ اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا زندگی کا, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ اگلی زندگی کے بارے میں تھوڑا زیادہ سوچنا شروع ہوتے ہیں. تو میرے اوپر اس طرح کا ایک فیز آیا جس میں نے سوچا کہ کارپوریٹ لائف, یو نو, آئی فیلٹ لائک آئی میڈ اٹ, ایک لیول تک آ گئی ہوں, اور جو پیسہ کما رہے ہوتے ہیں اس کی بھی آپ سوچتے ہیں کہ مارجنل یوٹیلیٹی اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے, کہ آپ کتنا ہی بہتر پہن لیں گے یا کھا لیں گے یا پی لیں گے. تو پھر مجھے اس وقت مجھے یہ خیال ہے کہ جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں, جو سکلز دی ہیں, جو اللہ نے مجھے ریسورسز دیے ہیں, بیک گراؤنڈ دیا ہے, اس کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ بھئی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا, واٹ ڈڈ یو ڈو, ڈڈ یو گیو بیک, آپ نے کچھ اس کے ساتھ کچھ کیا کہ نہیں کیا. تو وہ ایک چیز مجھے تھوڑا سا بادر کرنا شروع ہو گئی. میں نے پھر ایک ڈگری بھی کی, سوشل امپیکٹ میں بھی کی, اور میں نے ریئلائز کیا کہ اس سیکٹر میں بہت زیادہ گیپس ہیں. پاکستان میں اتنی چیریٹی ہوتی ہے, ٹائم ٹو گیو بیک بیسکلی. اچھا کمل, ہولڈ یور تھاٹ, اس پہ ہم بات کریں گے مزید. ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی طرف جانا ہے. جی خواتین حضرات, آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے, ہم واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان میں خوش آمدید. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کمل چیمہ سے کہ کیسے انہوں نے اپنا 14-15 سال کا کریئر بنانے کے بعد یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اور کچھ نیا کام انہوں نے سٹارٹ کیا. تو کمل کیسے, کس کے کہنے پہ کیا, کس کے کہنے پہ, کس کی ایما پہ یہ ہوا ہے مڈ لائف کرائسس؟ کسی کے کہنے پہ تو ایسا نہیں تھا, بلکہ جب میں نے پہلی دفعہ باقی لوگوں سے, اپنی فیملی سے شیئر کیا کہ میں نوکری چھوڑنا چاہتی ہوں, تو اس پہ کافی ایک شوق اور احتجاج اور ریزنٹمنٹ کہہ لیں یا جو بھی, کہ مطلب تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا اس ٹائپ تھنگ. مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ دیکھیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں جب آپ کسی بھی چیز میں نا, کسی بھی سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی کو لے آتے ہیں, اس سیکٹر کو آپ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. جب اوبر آیا یا کریم آیا تو ٹیکسی انڈسٹری پوری ٹرانسفارم ہو گئی. ٹھیک ہے, ناؤ اوبر, کریم آر دا بگیسٹ ٹیکسی کمپنیز ان دا ورلڈ, آلدو دے ڈونٹ اون, ایک بھی ٹیکسی نہیں ہے ان کے پاس, مگر وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی. آئیڈیا تھا نا, آئیڈیا. ہاں, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کنوینئنس لے آئے, سمپلسٹی لے آئے, ٹرانسپیرنسی لے آئے. تو اسی طرح جو ہے جب سوشل سیکٹر, میں نے یہ سوچا کہ جب ٹیکنالوجی آ جائے گی, اب دیکھیں پاکستان میں کتنی چیریٹی ہوتی ہے, کتنی, ون آف دا موسٹ چیریٹیبل, سیکنڈ ہائیسٹ نیشن ان دا ورلڈ, اس کے باوجود غربت کتنی ہے یہاں پہ. تو چیریٹی کہاں جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, چیریٹی پاکستان میں کنزمپٹیو ہے, ضائع ہو رہی ہے. کسی کو فوڈ سیکیورٹی نہیں, آپ کسی کو ایک دن کے لیے تو کھانا کھلا رہے ہیں, میں لانگ ٹرم فوڈ سیکیورٹی نہیں دے رہے. لوگوں کو جو غربت ہے اس سے گریجویٹ آؤٹ نہیں کر رہے, مطلب اس سے باہر نہیں نکال رہے. نسل در نسل غربت چلی جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے. باپ غریب, دادا غریب, پردادا غریب, پھر بچہ غریب, پوتا, چلی جا رہی ہے, کیونکہ سٹنٹڈ گروتھ ہے, ایڈیکویٹ نیوٹریشن نہیں مل رہا, ایجوکیشن کے مواقع نہیں مل رہے. جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا ایک ایسے ایڈلٹ سے جس کو اس سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج سے نہیں گزرنا پڑا. تو میں نے یہ سوچا کہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے سسٹمیٹک طریقے سے, اگر آپ سسٹمیٹک طریقے سے, ایکویٹیبل طریقے سے, کنوینئنٹ طریقے سے اس نسل در نسل غربت کو, جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماڈل تھا نا کہ ایک مہاجر فیملی کو ایک انصار فیملی نے اڈاپٹ کر لیا تھا, اسی وقت پاورٹی جو ہے وہ سسٹینبلی ایریڈیکیٹ ہو گئی تھی. تو اسی طرح جو 1.2 ملین فیملیز ہیں پاکستان کی جو کہ بالکل نثر دل نثر غربت کے اندر ڈٹی ہوئی ہیں, اگر جو امیر ترین 1.2 ملین فیملیز ہیں ایک ایک فیملی کو بھی اڈاپٹ کر لے اور ٹیکنالوجی کے تھرو کر لے ایکویٹیبل طریقے سے, جس میں انہیں نظر آئے کہ اچھا اس شناختی کارڈ کو یہ مل گیا, اس کو دے دے, اس کو کر لے, تو غربت ختم ہو سکتی ہے. اور آگے کا کیا پلان ہے اور مزید کیا کام اس کے اوپر آپ کریں گی؟ کتنا اپنے ریسورسز کو جو آپ نے ٹیکنالوجی کی جو فیلڈ ہے اس سے سیکھا ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں, ویژن کیا ہے, ویری بریفلی, تاکہ ہم باقی دیکھیں ویژن یہ ہے کہ یہ مائی امپیکٹ میٹر پاکستان میں پائلٹ ہو رہی ہے, مگر گلوبل ایپ ہوگی.
گلوبل پلیٹ فارم ہوگا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا طریقہ آ جائے, ایک سوشل ٹرانسفارمیشن, پاورٹی ایریڈیکیشن ایک سسٹمیٹک طریقے سے. دیکھیں ابھی جو چیریٹی ہو رہی ہے کہیں ادھر کہیں ادھر ہو رہی ہے, سسٹمیٹک طریقے سے وداؤٹ گیپس اور انکنسسٹنسیز ہم ایک پرابلم کو, وکٹ پرابلم کو, اس کو ریزالو کر سکیں. صحیح. ٹھیک. اچھا جی, زنیرہ کے پاس چلتے ہیں. زنیرہ یہ بتائیے کہ ایک ہسٹوریکل جو کمپنیز کا ایک جسے کہتے ہیں نا تھنکنگ, وے آف تھنکنگ تھا, وہ ایک بڑا ٹریڈیشنل قسم کا تھا. اب ایک دم سوشل میڈیا کا انفلکس آیا اور پھر آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا آیا, تو کیا پاکستانی کمپنیز نے اڈیپٹ کیا ہے یا ابھی بھی وہ ٹریڈیشنل موڈز آف ایڈورٹائزنگ کو یا مارکیٹنگ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگین وہی بات, کووڈ پہ اگر ہم آتے ہیں تو ایک فورس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن تو آئی ہی آئی, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کو کرنا ہی پڑا, ٹھیک ہے. ابھی بھی لیکن دیر آر اسپیشلی بگر کمپنیز جن کا آلریڈی نیم اسٹیبلشڈ ہے, ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ہمیں اتنا چاہیے نہیں ہے. بٹ دیٹس اے مسکنسیپشن, بیکاز سوشل میڈیا کا خالی کام یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ریونیو بڑھاؤ, آپ کی برانڈ اویئرنیس, آپ کی برانڈ کریڈیبلٹی, یا ایون یہ کہ آپ کیا کر رہے ہو. جیسے اگر کوئی آپ CSR کر رہے ہو, لوگ وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں آگے کہ بھئی انسپریشن کے طور پہ کہ ہم یہ اچھے کام کر رہے ہیں. تو جو بڑی کمپنیز کچھ ہے ابھی بھی ایسی جو اتنا سوشل میڈیا پہ فوکس نہیں کرتی, ایون فار دیم آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ جسٹ ٹو گیٹ دا میسج آؤٹ اینڈ براڈ کاسٹ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بٹ جو چھوٹی کمپنیز ہیں, all of them have adapted because they understand کہ آپ کا وہی والی بات کہ ROI اس میں جتنا زیادہ ہے اتنا نہیں ہوتے ہوں گے, تو ان کو ہوتا ہوگا کہ یہ ہمارے بجٹ میں بھی فٹ ہو جائے گا اور ان کو ریزلٹس بھی مل رہے ہوں گے اس سے بہتر. اور ریونیو کے علاوہ اور گولز بھی تو ہے نا کہ آپ نے جیسے جو آپ کو اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ آپ نے دکھانی ہے, یا آپ نے اپنی کمیونٹی بلڈنگ کرنی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ریونیو کے لیے کرے. بہت ساری NGOs ہیں جو صرف اپنے کام کے بارے میں بتاتی ہے لوگوں کو, جسٹ ٹو گیٹ دا میسج آؤٹ. سو دیر ویریس گولز. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب سے آپ بریک میں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. صاحب بریک میں ہم بات کر رہے تھے آپ سے کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ والدین کو اس طرح سے نگلیکٹ کر لیتے ہیں یا اوور لک ہو جاتے ہیں ان سے والدین, کہ وہ باقی حقوق العباد کی بات کی جائے تو نبھا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو, غریبوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں, چیریٹی بھی کر رہے ہیں, سارے اچھے کام کریں, لیکن ان کے اپنے سگے والدین گھر میں ان سے ناراض ہیں اور وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے, فار گرانٹڈ. کتنا بڑا اس کا رول ہے آج کی اس ہماری سوسائٹی میں, پلس ریلیجسلی اعتبار سے بھی بتائیے گا کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے جی, جب ہم اپنے جو ہمارا جو لیگیسی ہے, جو ہمارا جو ایک ٹریڈیشن ہے, جتنا ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ چیز ہمارے اندر چلی آ رہی ہے. اب جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں اللہ ون توحید کی بات کرتے ہیں, وننس آف گاڈ کی پہلی بات کر لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کی بات نہیں کرتا, روزے کی بات نہیں کرتا, حج اور زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کے 7 to 9 رائٹس گنوائے کہ آپ والدین کے ساتھ احسان کریں, آپ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں, آپ ان کو جڑ کے مت. تو بنیادی مقصد یہی تھا کیونکہ وہ کریٹر ہے, اور جو کہ جن ہستیوں کو جیسے ہم دنیا میں آتے ہیں تو وہ دوسرے نمبر ان کا اللہ تعالیٰ نے وہ اسٹیٹس دے دیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کے شکایت کی اپنے پیرنٹس کے بارے میں, یعنی فادر کے بارے میں, کہ یہ میرے مال میں سے خرچ کرتا ہے میرے اجازت کے بغیر. تو نبی علیہ السلام نے ان کے فادر کو بلایا. جب ان کو بلایا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے دی, انت ومالک لابیک. اس کے بیٹے سے کہا کہ آپ اور آپ کا مال آپ کے باپ کا ہے, یہ جب چاہے جیسے چاہے. ظاہر بات ہے وہ کبھی انلیگل مینس تو یوز نہیں کرے گا یا کوئی غلط طریقے سے اس کو تو اسپینڈ نہیں کرے گا, لیکن اس کو تو پراپر اماؤنٹ کی ضرورت ہے, تو ہم وہ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے ناراض ہوتے ہیں, ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں, باہر بھی ہم چیریٹی دے دیتے ہیں, لیکن ہمارے پیرنٹس ہمارے جو بیسک نیڈز ہے اس سے وہ محروم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو جو ہے نا ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اولڈ ایج میں میرے خیال میں جب یہ جو ایک کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے نا کہ اب اولڈ ہومز میں جی بالکل کہ ہم بڑے مصروف ہیں, وہ ایک کانسیپٹ ہے جو اسپیشلی ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اب وہ میں نے دیکھا ہے کہ ادھر وہ چیز بالکل وہ ابھی آ رہا ہے. بالکل جی. ایک اور چیز اس میں ایڈ کیجیے گا رشید صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اولاد کا جو مال ہے وہ ماں باپ کا ہے, بالکل اسی طریقے سے میں نے بہت ساری فیملیز میں جھگڑے دیکھے ہیں کہ جو والدین کا مال ہے اور وہ اولاد پہ ابھی تک ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا, اور والدین بوڑھے بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, اور جھگڑے ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جی, یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن پوچھا ہے. اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک پیرنٹس زندہ ہے یہ اس کی اونرشپ ہے. اور جب دیکھیں جب ہم میراث کی بات کرتے ہیں
وہ تو پیرنٹس کے مرنے کے بعد ایکولی جو ایک وہ حصہ مقرر اس حساب سے وہ تقسیم ہوگا. لیکن بعض اب لوگ اس کے اوپر آبجیکشن کر لیتے ہیں. کچھ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ بچے بہت پیرنٹس کو جو ہے نا اگنور کر لیتے ہیں. تو ان میں یہ پیرنٹس کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ اگر کسی بچے کو زیادہ دینا چاہتے ہیں ان میں سے گفٹ, وہ گفٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ دے سکتے ہیں. ظاہر بات ہے ایک نیچرلی ایک چیز ہے کہ جو بچہ آپ کا اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں, لیکن جب تک حیات اپنی ہے زندگی میں تو یہ انہی کی جی بالکل اونرشپ ہے. ایسا ہی ہے, بالکل. زبردست. زنیرہ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بات کی کہ آپ خواتین کو انگیج کر کے ان کی ٹریننگ کے لیے اور اس کے لیے بھی آپ کی آرگنائزیشن کام کری, آپ نے کوئی ایفرٹ لیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پاکستانی خواتین بھی بااختیار ہوں اور جس طرح پوری دنیا میں خواتین ہیں اس طرح کام کریں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل. سو وہی والی بات ہے کہ ہم وی ناٹ فار پروفٹ نہیں ہے, لیکن سوشل انٹرپرائز بننا چاہتے ہیں, چاہے کمپنی بڑی ہو یا چھوٹی ہو, آپ کو آپ کی کوئی رسپانسبلٹی سوسائٹی کو ہے. سو اس کی وجہ سے ہم ایک مینٹرشپ پروگرام رن کرتے ہیں جس کے اندر ہم ینگ انڈیویجولس کو اپ اسکل کرتے ہیں. پھر ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں ود مائکرو ویمن انٹرپرینورز جو جیسے اپنا فیس بک پیج نہیں بنا سکتی ہیں, اپنی پروفائل نہیں بنا سکتی ہیں. دین ہم ان کو گائیڈ کر کے وی کنیکٹ دیم, وہ فری آف کاسٹ ان کے لیے کام کرتے ہیں. آپ پہلے ٹرین کرتی ہیں انہیں؟ پہلے ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. رجسٹر ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ؟ نہیں, وی ٹرین دا ینگ یوتھ. اور فار ویمن ہم ایوری منتھ وی پرووائڈ اے ٹریننگ سیشن, جیسے آپ نے لنکڈ ان پہ کیسے اپنی پروفائل بنانی ہے, یا آپ نے ایڈس کیسے چلانے ہیں, آل آف دیٹ. سو 2-3 ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہم all year round کرتے ہیں. آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں ٹریننگ, مطلب کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے؟ یس. سو بیسکلی یوزلی وی ورک ود آرگنائزیشنز, اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس ہے, ادھر سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں. بٹ ہمارا مینٹرشپ پروگرام کے لیے اینی بڈی کین رجسٹر اینڈ دے کین, یعنی کہ عام عوام بھی اس میں رجسٹر ہو سکتی ہے اور فری آف کاسٹ ٹرین ہو سکتی ہے. آنے والے میرے خیال میں سب یوتھ کو ہونا چاہیے, بالکل بالکل, یہ ٹائم اٹس اے نیڈ آف سنیرا. آگے کیا پلان ہے آپ کے, کیونکہ آپ ڈیجیٹل ایکسپرٹ بھی ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ, آگے کیا سوچ رکھا ہے اپنے آپ کو اگلے 10 سال میں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان سے جتنا بھی کام ہوتا ہے نا, ہمیں سمجھ آتا ہے لو کاسٹ لیبر مارکیٹ ہے, سستا کام کرانا ہے تو پاکستان میں آ جاؤ. سو میرا یہ گول ہے کہ پاکستان کو ایک کوالٹی سے آپ ڈفرینشیٹ کرو, آپ اتنا اچھا کام کرو کہ لوگ آپ کو کوالٹی سے جانے. اور ریٹینشن کے اوپر مجھے لگتا ہے کمپنیز فوکس نہیں کرتی ہیں کہ آپ نے ایک کلائنٹ کیا, اچھا کام نہیں کیا, چرن ہو گیا, نیکسٹ کلائنٹ پکڑ لیا, مستقل مزاج نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. سو یہ جو چیز ہے نا, اور اس کی وجہ یہ کہ ہم پیسے اتنے کم وہ ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ اس میں اتنا ایفرٹ کرتے ہی نہیں ہو. سو مائی پوائنٹ از کہ آپ آہستہ آہستہ پاکستان کو ایک اچھے ہائی کوالٹی کے ڈفرینشیٹر کے طور پہ لاؤ, نہ کہ سب سے سستا کام کرانا ہے تو چلو جی پاکستان سے. اور ہمارے پاس برین ہے اور ہم بڑے آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں, جتنی ویپار کی فرمز ہیں وہ ہائر کرتی ہیں, تو ہمیں ایک پراپر انڈسٹری ہے, اس کو ریگولرائز کرنا پڑے گا. جسٹ آن دیٹ پوائنٹ, جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ڈورمنٹ ورک فورس ہے. اب ہماری ٹیم میں نسٹ سے بھی بندیاں ہیں, لم سے بھی بندیاں ہیں, کراچی یونیورسٹی, حیدرآباد یونیورسٹی, دیز آر آل ویمن ہو آر ہائیلی کوالیفائڈ, لیکن ان کو اپرچونٹی نہیں مل رہی کہ بھئی اب میرا 9 سے 12, جب کوئی آئی ٹی کمپنی میں کوئی ڈیلیوریبل ڈی ہوتا ہے تو 12 بجے 1 بجے کہیں بھی نہیں گئے. دے کانٹ ڈو دیٹ, رائٹ. سو یہ ڈورمنٹ فورس اگر آپ ٹیپ کریں تو آپ کا آئی ٹی ریونیو, آپ کا آئی ٹی ایکسپورٹس, نہیں میرے خیال میں پرسنلی فیل کرتا ہے بہت پوٹینشیل ہے اس فیلڈ میں اور اس انڈسٹری میں, اور پاکستان کا ٹیلنٹ بھی ہے. اس کو اگر کسی طرح آپ چینلائز کر لیں ایک پلیٹ فارم کے ذریعے, اور آ رہے ہیں لوگ, اب کر رہے ہیں. کمل, واٹ آفٹر مائی امپیکٹ میٹر, واٹس یور نیکسٹ مشن, کیا کرنا چاہتی ہیں, یا اس کو ہی آگے لے کے جانا چاہتی ہیں, کچھ اس میں جدت لانا چاہتی ہیں؟ میں مائی امپیکٹ میٹر کے ساتھ اور بہت کچھ کرتی ہوں, ساتھ ساتھ بھی چلتا رہتا ہے. ابھی ایک اور کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی میں کچھ کر رہی ہوں, ایک مطلب کمرشل وینچرز کر رہی ہیں؟ کچھ کمرشل وینچرز کر رہی ہوں, کیونکہ مائی امپیکٹ میٹر سے آئی ڈونٹ take any money out for myself. So balki whatever I earn I put into it. So my impact meter is a passion. I want to take it global. I want it to be a very big global company. That was the reason کہ ہم نے اس کو NGO نہیں بنایا. It's a social enterprise. Because جب social enterprise ہوتی ہے تو you can attract investment, you can attract capital, and you can go to the global stage. اور یہ اپلیکیشن بنانے میں آپ کو کتنا وقت لگا, اور اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. Started in 2020. 2020 میں سٹارٹ کیا, اور لانچ جیسے میں نے کہا کہ پچھلے رمضان میں. تو ابھی ہمارے پاس ٹیم ہے تقریباً 20 لوگوں کی, کچھ ہمارے والنٹیئرز آتے رہتے ہیں, مگر 20 پرماننٹ لوگ ہیں.
تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ٹوک آلموسٹ وہ بھی 2 years. والنٹری کام کر رہے ہیں یا they are نہیں paid؟ نہیں نہیں دے آر آل ویل پیڈ نہیں، ہائیلی یہ پیڈ. کمپنی چلا رہی ہے خود اس میں سے کمرشل ایلیمنٹ نہیں لیتی لیکن ایبسلیوٹلی تو دے آر ناٹ بٹ والنٹری. یہ آپ کا آئی تھنک لیکن کانسیپٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لوگ جاتا تو ہے جو چیریٹی چیریٹی کے کر concept لیتے ہیں کے ساتھ۔ کمل، تو ان کی کیسے سیلریز وغیرہ کیسے مینیج ہوتی ہیں؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ تو چیریٹی ورک ہے، اپلیکیشن از فار ہاں نہیں، جو چیریٹی کرتے ہیں وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں سے چیریٹی کر سکتی ہیں. تو دیٹ از سیلری کی تو ہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس میں تو آپ کو سیلری کی یو ڈو یور اون چیریٹی. جیسے فیس بک ہے اس کو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں، مگر جو فیس بک بناتے ہیں، جو وہ پلیٹ فارم بناتے ہیں، جو اس میں این جی اوز کو لے کر آتے ہیں I was sales کا کام کرتے ہیں. specifically was asking about these 20 people who are working with you. ہاں these 20 people are developers, marketers, وہ یہ sales جاننا چاہ رہی people. ہیں ان کی سیلری آپ کیوں دیتی ہیں؟ نہیں کہاں سے دیتی ہیں؟ کیونکہ آپ تو کہاں سے چیریٹی دیتی ورک کر رہی ہیں نا، ہاں آپ جی کہاں سے دیتی دیتی ہوں؟ ہیں؟ میں بہت کچھ اور کرتی ہوں ساتھ، بہت سارے اور وینچرز کرتی ہوں. آئی ایم اے چیف سیلز آفیسر ان اندر کمپنی. آئی ہیو اے سو یہ کنسلٹنگ آپ کا فرم. سی ایس آر ہے بیسکلی کارپوریٹ سوشل corporate رسپانسبلٹی ہے social کہ جی میں اپنی طرف سے responsibility. سوسائٹی کو کیا دے سکتی ہوں. Exactly. اور ہم اچھا سب کو فاروق، I ناٹ think یہ اونلی adopt اپلیکیشن کرنا بلکہ آپ بہت سارے 20 لوگوں کو اپنے امپلائی بھی کر رکھا ہے، نہیں، روزگار بھی دے رہی ہیں. بالکل بالکل جی. اور یہ ایک پورا نظام ہے اور میرے خیال میں ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. ہمیں بھی ایسی سوچ رکھنی چاہیے کہ اپنا کام بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ کمیونٹی دوسروں کو، کے لیے سوسائٹی بھی کو serve کریں. واپس بھی کریں، سرو بھی کریں. بالکل. کچن میں ہماری ڈش ہوگی تیار چیک اور کرتے عریج ہے ہیں. بالکل ریڈی. تو چلتے ہیں عریج کے پاس. جی عریج بتائیے. جی مشروم سوس جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. آپ نے انگریڈینٹس نوٹ کر لیے ہوں گے. میں جلدی سے اب آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے. ہم نے چکن فلے جو کہ ہمارا میرینیٹڈ چکن تھا اس کو آئل میں تھوڑا سا لہسن کے ساتھ سوتے کیا اور اچھے سے فرائی کر لیا. فرائنگ کے ٹائم پر بھی آپ اس کے اندر کچھ چیزیں شامل کریں گے. اس میں سالٹ ہے، بلیک پیپر ہے، وائٹ پیپر ہے اور تھوڑا سا اوریگینو آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے. دوسری طرف ہم نے مشروم سوس تیار کیا اور اس کے لیے ہم نے آئل لیا. اس میں ہم نے لہسن شامل کیا جس کو ہم نے سوتے کر لیا. ساتھ باریک کٹی ہوئی پیاز ہم نے اس کو بھی سوتے کیا اور فریش مشرومز جو ہمارے پاس موجود تھے ان کو آپ نے کاٹا اور اس کے اندر شامل کیا. ایک جو کی انگریڈینٹ ہے اس کا وہ ہے بیف اسٹاک، وہ بھی اس کے اندر ہم نے شامل کیا. بیف اسٹاک اس کے اندر شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ٹیسٹ کو مزید انہینس کیا جائے اور ساتھ میں ہم نے کوکنگ کریم کا استعمال کیا تاکہ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ بڑا زبردست سے آ جائے. اور ہم نے ٹاپنگ کی اس کی پارسلے کے ساتھ اور ساتھ میں آپ کو تھوڑے سے مشرومز بھی نظر آ رہے ہیں. ہم نے مشرومز کو بھی آئل میں تھوڑا سا سوتے کیا ہے سالٹ کے ساتھ، وائٹ پیپر کے ساتھ اور کرشڈ ریڈ چلیز کے ساتھ. اچھا آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں گھر میں ویجز کے ساتھ، بیکڈ پوٹیٹوز کے ساتھ، پلین رائس کے ساتھ یا گارلک رائس کے ساتھ بھی آپ سرو کر سکتے ہیں. ہمارا پلیٹر تیار ہے. آپ گھر پر اس کو ٹرائی کریں اور انجوائے کریں. بہت شکریہ Thank you, عریج thank you, آپ کا. اور ناظرین پروگرام میں وقت بھی ہمارے پاس کم رہ گیا. ہم 1 by 1 ایک میسج لے لیں گے. سب سے پہلے رشید صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا میسج لے لیں گے. کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو، اسپیشلی اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس کو؟ ہاں جی، ماہ صیام کے حوالے سے اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو میرا میسج یہ ہے کہ بھائی آپ جس پوزیشن پر بھی جائیں، جہاں پر بھی جائیں، آپ اپنے پیرنٹس کو اگنور مت کریں. کیا اور بات. ماہ صیام کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ جو ہے نا وہ بہت جلدی سے گزر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ ہی ایام رہ گئے ہیں تو اس میں جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس کو سوشل میڈیا استعمال کر کے اس کو برباد مت کریں، اس کو آپ جو ہے نا مس یوز مت کریں. فیروز صاحب میں ایک چیز پہ ذرا میں چاہوں گا آپ تھوڑا جلدی سے بات کریں. وہ یہ تعلیم اور تربیت کی ہم نے شروع میں بات کی کہ تعلیم تو حاصل کرنا اتنا مشکل کوئی بھی کر لیتا ہے. تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ والدین بچپن میں جو بیس بناتے ہیں وہی پرسنالٹی آپ کے آگے جاتی ہے. جی بالکل. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تعلیم پلس تربیت یہ لازم اور ملزوم ہے. ٹھیک ہے نا. تربیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کیا ہے، آپ کے اندر جو پرسنالٹی ہے اس سے آپ کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کیریکٹر کیا ہے، آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے. اور اسلام ان دونوں چیزوں کو چلا رہا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ان کے کیریکٹر کے اوپر بات کی، ان کو آپس میں جوڑنے کی بات کی، ان کو سخاوت سکھایا، ان کو سچائی سکھائے، ان کو دیانتداری سکھائے، ان کو بائی بائی بنا دیا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہمارے اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم تعلیم تو دے دیتے ہیں لیکن یہ جو ساتھ جو چیزیں پیرل چل رہی ہوتی ہے کیریکٹر کے حوالے سے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ہوتی. بائی ایگزامپل، لیڈ بائی ایگزامپل کرنا چاہیے. پہلے خود کریں جی بالکل. اور اس سے تاکہ دوسرے سیکھیں. آپ زنیرہ کیا کہنا چاہیے؟ جنرل میسج جنرل میسج فار آل دی ینگ گرلز. آئی تھنک یہ ہے کہ اگین دیر از، اپنی بات کرتے ہوئے دیر از نو ٹائم لمٹ آن وین you get success or when you can do something. I started my company when I was 36 years old and also my master's degree at the same time. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز 25 سال میں یہ مل جائے، 26 میں مل جائے. اوکے، آپ کے اپنے set your own goals, set your own benchmarks and
appreciate every اور accomplishment. زندگی میں خوش رہیں. or first woman who is not shy to tell her age indirectly. اچھا کمل آپ کی طرف آئیں گے, سکسیسفل خاتون ہیں, کیا کہیں گی باقی خواتین کو؟ باقی خواتین کو تو جیسے زنیرہ نے کہا کہ ہیو کانفیڈنس. میرا خیال ہے خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں, صرف دے لیک کانفیڈنس. مگر میں ایک جنرل میسیج جو دینا چاہوں گی وہ یہ دینا چاہوں گی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینے سے ہمارا رزق کم ہو جائے گا, مگر کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ اس لیے دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے ہاتھ سے اگلے کو دلوانا ہوتا ہے. ہم ذریعہ بنتے ہیں. ہم ذریعہ بنتے ہیں, اور اگر ہم وہ ذریعہ نہیں بنیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دوسرے کا رزق جو ہمیں دے رہا تھا وہ ہم سے لے لے گا اور کسی اور کو دینا شروع کر دے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ریسورسز دیتا ہے تو اسے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے خوش ہے, اور کسی سے اگر نہیں دیتا اور وہ ذرا مشکل حالات میں ہے تو اسے یہ افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے, کیونکہ اللہ دے کے بھی آزما رہا ہے اور لے کے بھی آزما رہا ہے. میری نانو اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ کہا کرتی تھی کہ میں ذرا اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا لوں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو میں نے خرچ کر دیا تو خرچ کر دیا, مگر جو میں دے رہی ہوں وہ ایکچولی میں اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں گی, تو وہ میرا اکاؤنٹ ہے. اور کمل مجھے اشفاق احمد صاحب کا ایک بہت پیارا جملہ اس پر یاد آ گیا ناظرین, کہ وہ کہا کہتے تھے کہ جب آپ کو کسی کو دینا ہو تو دینے والا ہاتھ رکھیے, کیونکہ آپ نے اللہ کے دیے میں سے دینا ہے. پنجابی میں انہوں نے یہ کہاوت کہی تھی, تو اسی کہڑا اپنے پلو دینا ہے. بالکل جی, جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہم صرف ذریعہ بنتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ آپ کا کمل, تھینک یو ویری مچ. زنیرہ آپ کا بھی بہت شکریہ, پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑی اچھی مفید گفتگو ہوئی. خواتین و حضرات, ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس کا وقت جو ہے وہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے. لاہور میں ابھی اذان کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر بعد. اذان کا جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ایک ہدیہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے عادل بشیر صاحب, تو آپ وہ ملاحظہ کیجیے گا, اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. سید فاروق حسن اور رافیہ کو دیں اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملیں گے. فی امان اللہ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ, فری آن لائن بینکنگ, مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ, فری چیک بک, وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ, میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. یاد جب مجھ
کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، آگ ہی آگ ہے دنیا میں جدھر بھی دیکھیں، آگ ہی آگ ہے دنیا میں جدھر بھی دیکھیں، ایک طیبہ سے ہی بس ٹھنڈی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، بازو کٹوا کے یہ عباس نے بتلایا ہمیں، بازو کٹوا کے یہ عباس نے بتلایا ہمیں کہ اپنی ہستی کو مٹانے سے وفا آتی ہے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔